बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम एंड अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 105 बहावलपुर के बरह रास्त स्टूडियो से प्रोग्राम रमज़ान शरीफ के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन अपने मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान मोहसिन अहमद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। हम इस्तक़बाल रमज़ान करीम को किस तरह करेंगे? क्या हम इस बादशाह बेमिसाल की अता बेबहा संभाल पाएंगे? इस रमज़ान में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में अपने हर लम्हे को अल्लाह के रंग में रंग दीजिए। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम कुछ इस तरह से है, कहो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है और अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। इंसानी शख्सियत पर अल्लाह का रंग अल्लाह की बंदगी से चढ़ता है। हर लम्हे ज़हर बातन में अल्लाह की रज़ा की तलाश मतमए नज़र रहे तो अल्लाह का रंग नसीब होता है। इस आयत में अल्लाह के रंग और अल्लाह की इबादत का एक साथ ज़िक्र मैनी ख़ेज़ है। रोज़े पर गौर करें तो रोज़े के दौरान हर लम्हे ज़हर बातन में अल्लाह की बंदगी की जा रही होती है। आप ठंडे मीठे पानी से गुरेज करते हैं, किस लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। आप गरम नरम रोटी और मज़ेदार सालन से इज्तनाब करते हैं, किस लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। आप मीठे रस भरे फलों और दीगर नेमतों से इज्तनाब करते हैं, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर फ़ी अल हकीकत आपका ये सब कुछ अल्लाह ही के लिए है तो आप अल्लाह का रंग इख्तियार किए हुए हैं। नमाज में भी यही कुछ होता है कि हर हरकत से पहले अल्लाह का नाम यूं लिया जाता है, गोया हर जुम्बिश अल्लाह से पूछकर की जा रही हो। हम आजकल रोज़मर्रा ज़िंदगी में नमाज जैसी अल्लाह के रंग में रंगी मुताबिकत इस्तवार रखने के लिए ख़ातिमुल नबीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह वगैरह जैसे कलमात सिखाए हैं। हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत पढ़ना भी अल्लाह के रंग में रंग जाने के लिए ही तो है। मुलाकात पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर अल्लाह ताला की रहमत के साथ अल्लाह की याद कराई जाती है।
یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم پر انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کا رنگ غالب رہے. ہماری روحانی شخصیت کی خوبصورتی اللہ کی ذات کے لیے کیے گئے اعمال سے ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ داروں کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے قیام کرنے والوں کو جاگنے کے علاوہ کچھ وصول نہیں ہوتا. اس حدیث پر غور کریں کہ اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے روزے میں اور ایسے جاگنے میں اللہ کا رنگ شامل نہیں ہوگا. اس میں رنگ شامل ہوا ہوگا. حضرت نوح کے بیٹے کی زندگی اللہ کے رنگ سے خالی تھی. اس نے سیلابی پانی سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا پہاڑ کو سہارا قرار دیا. یوں اس کی روحانی شخصیت ناشائستہ اعمال ٹھہری. ہمارے اعمال کی شکل میں ہماری روحانی شخصیت اللہ کے ہاں ایک روپ دھارتی ہے. جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے. روزہ شیطانی حملوں سے روکتا ہے. شیطانی حملوں کا دائرہ ہماری زندگی میں ہمیں اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے روکنے تک کا پھیلا ہوا ہے. اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں اور باتوں میں بھی ہم اللہ کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں تو ہم شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے محفوظ ہو جائیں گے. اس لیے ابلیس انسانی زندگی میں اللہ کے ایسے رنگ چڑھنے کو ہر ممکن حد تک روکنے کی کوشش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تو یہاں تک ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی درکار ہو تو اللہ سے مانگو. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رنگ میں کامل رنگے ہوئے تھے. فی زمانہ جو دنیاوی حالات ہیں اس اعتبار سے دنیا میں شمولیت مادے اور اس سے متعلق مہارتوں کے حصول سے عبارت ہو چکی ہے. نوح کے بیٹے کی طرح مادی سہاروں پر انحصار شعوری سطح پر کیا جانے لگا ہے. آج کے انسان کو مادے اور اس کے متعلق مہارتوں پر دست راست کے لیے اپنے سال ہر ساحل کھپانے پڑتے ہیں. ان مہارتوں میں ڈوبنا پڑتا ہے تب کہیں اسے مہارت ملتی ہے. یوں آج ہم میں سے اکثر کے پاس اللہ کی نشانیوں پر غور کا وقت نہیں. ماضی کے انسان نے اپنی کم زوریوں کے باعث مادے اور مادی قوتوں کو خدا بنایا. آج ان پر قدرے قابو پا کر انسان نے اپنی صلاحیت کو خدا بنا لیا ہے. انسان تب بھی غلطی پر تھا, انسان آج بھی غلطی پر ہے. روحانیت میں فروغ کے لیے مادے اور متعلقہ صلاحیتوں کے اصول اور برتنے کے تناظر میں اللہ کی ذات کو پس سے منظر اور پیش منظر رکھنا پڑتا ہے. یہیں سے ہمیں شیطان ورقلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور مادے اس سے متعلق مہارتوں کے اصول کے تناظر میں ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ نہیں پاتا. یوں ہمارا پڑھنا لکھنا کھانا پینا اور دیگر امور روحانیت سے خالی رہتے ہیں. روزہ اس رنگ میں رنگ جانے کی ایک کامیاب ابتدا اس طرح بنتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم ہر ایسے کام کو اللہ کی کسوٹی پر پرکھنے پر مجبور ہوتے ہیں, ورنہ روزہ شرف قبولیت کیسے پا سکتا ہے. روزہ مادے اور اس سے جڑی مہارتوں کے برتنے کو کم سے کم سطح پر رکھنے کی بھی ایک مشق کرواتا ہے تاکہ اللہ کی نشانیوں پر غور کا وقت نکل پائے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ شدید گرمی, پیاس اور بھوک کئی ایک کام نہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے.
یوں ہم اس احساس کے ساتھ اللہ کا رنگ اختیار کرنے کے لیے معاشرے کے بعض ان افراد کے متعلق بھی سوچتے ہیں کہ جو عدم رمضان بھی معدے اور اس سے متعلق مہارتوں کی کم سے کم سطح سے بعض اوقات محروم ہوتے ہوئے بھی زندگی میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ روحانی سطح پر روزہ باور کراتا ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں دنیاوی حدود میں کس قدر تجاوز کر چکے ہیں۔ ہر بندے میں تجاوز کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پاؤں میں جوتے نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ کچھ آگے گئے تو اللہ نے ایک معذور شخص کو زمین پر گھسیٹتے اور رینگتے دکھا کر شکر میں آزما لیا۔ اس پر وہ اللہ کے شکر گزار ہوئے کہ اللہ نے پاؤں تو سلامت دے رکھے ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے کسی کو خواہشات کا روزہ درکار ہے تو کسی کو آنکھ کا، کسی کو کان کا اور کسی کو زبان کا۔ حضرت معاذ سے ابن ماجہ میں مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اس کو روک کے رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو گفتگو ہم عام طور پر کرتے ہیں نا، کیا اس پر بھی مواخذہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گھرانے کا باعث صرف ان کی زبان کی کھیتیاں، غیبت، بہتان، گالیوں بھری باتیں ہی تو ہوں گی۔ قبر میں پیش آنے والے سوالات ہوں یا پل سرات ہو، جیسی آزمائش یہاں وہی کامیاب ہوں گے جن کی شخصیت پر اللہ کا جگمگاتا رنگ چڑھا ہوا ہو۔ آپ کی قبر کے اندھیروں کو اللہ کا یہی رنگ جگمگانے کی مسلمہ ضمانت ہے۔ سنن نسانی کی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایک دن کا روزہ جہنم سے 70 سال کی دوری کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ بھی پھر میں ہی دوں گا۔ اب کیا ہم اس بادشاہ بے مثال کی عطا بے بہا سنبھال پائیں گے؟ جب عطا بڑی تو عمل بھی بڑا۔ عمل بڑا وہ جو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ اس رمضان میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اپنے ہر لمحے کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیجیے، اور ہم یوں آمد رمضان مبارک ٹھہری، خوش آمدید ہم کہتے ہیں اس رمضان کو، اور میں بھی آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کے آغاز میں نعت کے چند اشعار پروگرام میں شامل کرنے لگا ہوں، اور اس کے بعد ہم نعت سنتے ہیں۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے، دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے، دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ پھر روح کو اذان رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا۔ کلمے کا تقاضا یاد رہا، یادوں کا تقاضا بھول گیا۔ احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی۔ احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی۔ سجدوں کو تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سوا بھول گیا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد نہ سکا جو جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا۔ باقی نہ رہا تب ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے، دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔